लुत्फ लें। आज ही कॉल करें सुनील अग्रवाल को 647-703-0218। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए हैं। हमारे साथ भावलपुर से कारी शकील साहब मौजूद हैं, तो हमने सोचा कि उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। थोड़ा लेट हो गए। पाकिस्तान में आपको पता है कि लाइट का मसला है, बारिशें हो रही हैं, वेदर सही नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ा डिले हो गया। वरना इनके साथ हमारा प्रोग्राम करने का 8 बजे से ही प्रोग्राम था। हम चाह रहे थे कि आज की बात में उनको ज़रूर अपने साथ शामिल करें, और जिस तरह हमने आपको टॉपिक दिया नज़र बद का, तो इस सिलसिले में भी ये अपने एक्सपीरियंस से इतना ज़्यादा इनके पास एजुकेशन तालीम है इस चीज़ की, तो वो ज़ाहिर दीन की रोशनी में हमें ये सब कुछ बताएंगे। और हमारे साथ जितने भी कॉलर हैं वो हमें कॉल करके कोई भी इनके आपके जहन में सवाल है तो आप हमें इनसे पूछने के लिए कॉल कर सकते हैं और लिखवा सकते हैं अपना सवाल। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कैसे हैं आप कारी साहब? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सबसे पहले तो आवाज़ न्यूज़ की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। जी आप आवाज़ इंटरटेनमेंट पर हैं आज इस वक्त? जी जी मैंने कहा आप आवाज़ इंटरटेनमेंट पे हैं अभी? जी जी बिल्कुल। मैं सबकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जी, और खुसूसन पाकिस्तान से बहावल नगर से मोहम्मद एहसान साहब का, जी कि जिन्होंने पूरी दुनिया पर एक पैगाम देने का मुझे ये मौका फराहम किया है। अल्लाह ताला आपकी इस कोशिश को अपनी पाक मुकद्दस और बुलंद बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जी तो अभी टॉपिक है, तो आप बताइए क्या कहेंगे इस सिलसिले में? आज का जो हमारा मौजू है ये नहायत ही अहमियत का हामिल है और ये पूरी इंसानियत के लिए जी बहुत अहमियत रखता है। उसका नाम है अखलाक हसना। जी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। जी तहकीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। और आका दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, बेशक आप खुल्क अज़ीम पर फाइज है। जी आला रुतबे पर, अखलाक का जो आला रुतबा है उस पर फाइज है। जी इंसान भी तबा ये मजहर ज़िद्दैन है, ये नूरानी भी है, जुल्मानी भी है, ये मलकूती भी है, नासूती भी है, ये रहमानी भी है, शैतानी भी है, ये आलिम भी है, ये जाहिल भी है। अलगर्ज के इसमें तमाम सिफात करीमा और ज़मीमा ये इसके अंदर ये मौजूद है। जी अब ये इनके इख्तियार में है कि इनमें से किसी पर भी अमल पैरा हो। अगर अच्छी सिफात पर अमल करता है तो उसका किरदार, उसका अखलाक वो अच्छा होता है, उनको दुनिया अच्छे अल्फाज से याद करती है। और आदमी का अखलाक के मेयार जितना बुलंद होगा उसी कदर वो लोगों में महबूब होगा। लोगों की उसके कुर्ब से और उसकी बातों से, उसके मामलात से दिली इत्मीनान और राहत पहुंचेगी। तो इंसानों में फ़ख्र मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का अखलाक के मेयार सबसे बुलंद है माशाल्लाह। जी और अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को जितना अखलाक हसना की तालीम पर जोर दिया है, इसके मुताला के बाद ये दावा के साथ कहा जा सकता है कि मज़हब इस्लाम की तमाम तर तालीम का लुबे लुबाब अगर एक लफ्ज़ में बयान किया जाए तो वो सिर्फ अखलाक हसना है। जी दरख्त की जो पहचान होती है वो अपने फल से पहचाना जाता है, यानी उसका फल हो तो लोग अपने घरों में लगाते हैं, उसकी देखभाल भी करते हैं, जी बच्चों से भी बचाया जाता है। तो इसी तरह इंसान की जो पहचान है वो उसके अखलाक से है, अच्छे किरदार से है। जिस बंदे का अखलाक और किरदार अच्छा ना हो, जो लोगों पे जुल्म करने वाला है, लोगों का हक खाने वाला है और लोगों को तकलीफ देने वाला है, उसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि वो हिवानों से भी बदतर है। जी फरमाया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उलाइका कल अनामी बल हुम अदल उलाइका हुमुल गाफिरून। ये सूरतुल आराफ है, इसकी आयत नंबर 179 है। ये जानवर हैं, बल्कि जानवरों से भी बदतर है और वो गफलत में पड़ने वाले हैं। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत की सारी मखलूक बनाया उसी ने है, लेकिन जो इज्जत का ताज है वलक़द कर्रमना बनी आदम, अल्लाह ने इंसान के सर पे सजाया है। तो अगर इसके अखलाक और किरदार अच्छे ना हो तो ये उन जानवरों से भी बदतर है। और आगे भी फरमाया कि जानवरों की 3 किस्में हैं। सबसे पहली किस्म जो है ये उसमें बकरी आती है, गाय, भैंस, ये जिनका गोश्त खाया जाता है, हलाल किस्म के जानवर हैं।
اور دوسری قسم ہے درندہ صرف جانور چیرنے پھاڑنے والے، اور تیسری قسم ہے اس میں جو نقصان پہنچانے والے ہیں جس میں سانپ اور بچھو ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی جو قسم ہے نا یہ گائے، بھینس اور بکری، یہ کبھی نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنے بھوک کی وجہ سے یہ کسی کی انہوں نے جان لی ہو، یہ کبھی ایسا نہیں کرتے۔ شیر اور چیتا جب کسی کی جان لیتے ہیں تو اگلے کی تو جان چلی جاتی ہے لیکن کم سے کم ان کا اپنا پیٹ بھر جاتا ہے، لیکن سانپ اور بچھو جب کسی کو ڈستے ہیں نہ تو ان کو کسی قسم کی لذت آتی ہے نہ ہی ان کا پیٹ بھرتا ہے، یہ اگلے والے کا نقصان کر دیتے ہیں، ان کو تکلیف میں ڈال دیتے ہیں، ان کی جان چلی جاتی ہے۔ جو جن کا اخلاق اور کردار اچھا نہیں ہے وہ ان جانوروں سے بھی بدتر ہے، سانپ اور بچھوؤں سے بھی۔ اس لیے میں آپ پوری دنیا جہاں پر بھی لوگ سن رہے ہیں اور یہ میرا پیغام جا رہا ہے تو ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ جی ہمارے ہاں یہ بات آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ ہم نے اپنے اخلاق کو اچھا کرنا ہے، لوگوں تک یہ تعلیم دینی ہے کہ اخلاق کے اوپر اپنے لفظوں کا استعمال اچھا کریں، اپنی عادت اپنا اخلاق اچھا کریں، ہر ایک کو عزت دیں، بچوں کو بچوں کی طرح عزت دیں، بڑوں کو بڑوں کی طرح عزت دیں، تو ہمارا اگر اخلاق اچھا ہوگا تو ہم کافی چیزیں حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ بالکل بالکل۔ دیکھیں جی اگر یہ زیادہ ڈیورس ہو رہی ہیں، کیوں ہو رہی ہیں؟ بچے ہمارے خراب ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں؟ لڑائی جھگڑے گھروں میں ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں؟ صرف یہ کہ ہم اس چیز سے دور ہیں، ہم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ میں پہلے بات کر رہا تھا ہماری پوری دنیا میں ایک بات چل رہی ہوتی ہے، یہی چل رہی ہے کہ ہم جو بندہ جہاں بیٹھا ہے نا وہ کیا کہتا ہے یہ فلانے بخشے گیا تو فلاں سب بخشے جائیں گے، ایسا ہی بات نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہہ لیں نا کہ اگر میں بخشا گیا تو ساری دنیا بخشی جائے گی، اس میں بھی کافی معاشرے کے اندر نکھار پیدا ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ پارہ نمبر 28 کے اندر یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے۔ میں اور آپ سب دیکھیں کہ اب ایک بندہ سفر کرتا ہے نا اسے پتا ہوتا ہے کہ میری جیب میں کیا ہے، اور ہر بندہ اس نے 40 سال 50 سال 60 سال گزارے ہیں نا اسے پتا ہے کہ میری 30 سالہ زندگی 40 سالہ کیسے گزری ہے، میں نے لوگوں کا حق مارا ہے، میں نے گناہ کیے ہیں، وہ سب کچھ اپنے سامنے رکھتا ہے۔ جب وہ سامنے رکھتا ہے نا تو وہ پھر کہتا ہے کہ بس اگر میں بخشا گیا تو ساری دنیا بخشی جائے گی۔ تو یہ بھی انسان کے اندر یہ معیار ہونا چاہیے اور یہ اس کا نظریہ ہونا چاہیے۔ اس کی بڑی برکات ہے اخلاق کی، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سنیں میرے پاس ابھی 2 کالیں آئی ہیں، میں ایک سیکنڈ ان سے بھی سوال لے لوں۔ جی ہیلو السلام علیکم سمینہ۔ وعلیکم السلام۔ جی السلام علیکم حضرت صاحب سے میرا ایک سوال ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ نظر بد سے تو بچنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے کافی یہاں پر تو کافی اگر آپ کہیں جاتے ہیں کافی جگہ ایسی آتی ہیں جیسے آپ کہیں سفر کر رہے ہیں تو اکثر سفر میں بھی کچھ ایسے واقعات اور معاملات ہو جاتے ہیں، تو کچھ ایسی کوئی اوپری جو شے آتی ہیں یا پھر جو اثرات کہہ سکتے ہیں، تو ان سے بچنے کے لیے کون سی دعائیں مسنون ہیں؟ ہم کو کیا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم ان اثرات سے محفوظ رہ سکیں؟ یا ہم نیا گھر لیتے ہیں اور وہ گھر میں پتہ نہیں کون رہتا ہوگا ہم سے پہلے، تو ہم ان اثرات سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ پلیز اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا۔ اور بہت اچھا شو چل رہا ہے سمینہ، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ ہیلو جی جی ابھی آپ نے کالر کی بات سنی، ایک کالر کا سوال تھا کہ سفر میں جب ہم گزرتے ہیں تو ایسی چیزیں آ جاتی ہیں تو ہم کس طرح بچ سکتے ہیں؟ نیا گھر لیتے ہیں تو کچھ کے کسی گھر میں اثرات ہوتے ہیں تو ان سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ ہاں اس میں سب سے پہلی بات تو نظر بات جو ہے نا یہ حقیقت ہے اور جی کی دیش مارکا بھی ہے۔ جی تو اس میں سب سے پہلے ہمیں اسلام تعلیم دیتا ہے، سب سے پہلے قرآن پاک ہے۔ جی قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کرنی چاہیے۔ اگر آپ سفر میں جا رہے ہیں تو اس کا طریقہ کار بھی ہے، سب سے پہلے آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، 2 نفل اگر ہو سکے تو وہ بھی ادا کر لیں، اور آیت الکرسی پڑھ کے اور سفر کی دعا پڑھ کے اپنے اوپر پھونک مار لیں، اللہ رب العزت کرم فرمائے گا۔ اور اس میں چاروں کل جو ہے یہ اس کی تلاوت کریں، یہ بھی نظر بات کے لیے۔ جی ہاں یہ چاروں کل پڑھ کے اس سے پہلے یعنی دروشی پڑھ لیں اور آخر پر بھی دروشی چاروں کل پڑھیں اور چاروں کل پڑھ کے اپنے اوپر پھونک مار لیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت نظر بات سے محفوظ فرمائے گا۔ اچھا، تو ان کا دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر کسی گھر میں ہم نیا گھر لیتے ہیں اور اس گھر میں کسی صحیح چیز کے اثرات نہیں ہوتے تو پھر اس گھر سے ہم کیسے ان کو بھگا سکتے ہیں کسی ایسی چیز کو؟
وہ اگر کوئی مطلب شک ہے کہ یہاں کچھ چیز ہے تو سورہ بقرہ جو ہے نا اس کی تلاوت کی جائے. اوکے. ہاں سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے سے ویسے بھی اگر نیا گھر لیتے ہیں تو ہمارے یہاں تو یہاں یہ ہوتا ہے الحمدللہ کہ جب نیا گھر لیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم وہاں پہ اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں, قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے وہاں پہ, اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پیش کیا جاتا ہے, اس میں پھر دعا کی جاتی ہے اور اس کے بعد جا کے ہم وہ سٹارٹ کرتے ہیں. وہ ویسے بھی اگر نیا گھر بندہ لیتا ہے نا تو اس میں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم بھی ہے کہ جہاں انسان بستے ہیں تو جتنے بھی جانور جس طرح کے موذی جانور ہیں یہ سب ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں. جی اچھا, میرے ساتھ ایک اور کالر ہے, کبھی سوال لے لیتی ہوں. جی ہیلو. جی ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جی مولانا صاحب کو بھی میرا سلام, اور بہت اچھی انہوں نے بتایا ہے, بہت اچھا تجزیہ کیا ہے. اور میرا ایک یہ سوال ہے کہ میں نے اپنے ہسبینڈ کے لیے کسی سے پوچھا تھا کہ ان کے اوپر اگر کالا جادو بہت پرانا ہوا ہے تو وہ کس طرح پتہ چلے گا. تو انہوں نے کہا تھا کہ پاؤں کے ناخون ہوتے ہیں وہ ان پہ سیدھی سیدھی کالی کالی لکیریں پڑ جاتی ہیں, تو ان کے تو دستوں ناخونوں میں پاؤں کے اسی طرح کالی کالی لمبی لمبی لکیریں ہیں. تو کیا یہ واقعی میں پرانا جادو ابھی تک ہے ان کے اوپر, تو وہ اس کے ایسے ہے؟ کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ سمندر کی تہہ کے جو پانی کے نیچے جو ریت ہوتی ہے اس کے اندر وہ کسی نے کالا جادو کر کے چٹیاں بنا دی ہے. تو یہ کیا سچ ہوگا؟ اس میں بات یہ ہے کہ اگر کسی پہ شک ہونا گھر والوں پہ کہ کسی کے اوپر جادو کا اثر ہوا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ بیری کے ساتھ پتے لے لیں. جی کس کے مولانا صاحب؟ سوری میں نے سنا نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہے نا بیری, اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ کسی پہ جادو ہوا ہے تو بیری کے ساتھ پتے لے لیں. یہاں سے کہاں سے بیری لاؤں؟ بیری کے ساتھ پتے. اور بتائیے. جی اچھا یہاں پہ نہیں ہے بیری؟ نہیں یہاں پہ تو بیری کے پتے نہیں ملیں یہاں تو گے. نہیں ہے نا. اچھا چلو مطلب مسئلہ تو سن لینا. جی 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 جی. بیری کے ساتھ پتے لے کر جو ہے نا اس کو رگڑ لیا جائے اور اس میں پھر تھوڑا سا پانی ڈال کے اول آخر درود شریف پڑھ کے اس کے اوپر 11 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے. آیت الکرسی پڑھ کے اس کے اوپر پھونک مار دینا ہے اور پھونک مار کے اس کے بعد پھر وہ جو تھوڑا سا پانی ہوگا اس کے سر پہ ڈال دینا ہے اور موسم کے مطابق جو بھی پانی ٹھنڈا یا گرم استعمال کرنا ہے وہ اس سے غسل کر لینا ہے. تو اگر کوئی اس طرح کا مطلب ہوا تو انشاءاللہ ظاہر ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر مطلب ہے کہ پتہ ہے کہ گھر میں کچھ جادو کے اثرات ہیں تو اس میں کثرت کے ساتھ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی چاہیے. میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیطان دور ہو جاتا ہے, اس گھر سے جادو دور ہو جاتا ہے. جی یہ اتنی برکت ہے. زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ اصل میں ہماری یہ پوری دنیا کا عالمی ہے, ہمارے مسلمانوں کا 1.5 ارب مسلمانوں کی تعداد ہے اس وقت ہمارے مسلمانوں کی. تو لیکن تقریباً اگر 100 آدمی لے لیں ان میں سے صرف 5-6 آدمی جن کو صحیح قرآن پاک تلفظ کے ساتھ پڑھنا آتا ہے, باقیوں کو تو آتا ہی نہیں ہے. ہمارے گھروں کے اندر وہ رواج ہی ختم ہو چکا ہے کہ ہم صبح اٹھیں اور تلاوت قرآن پاک کریں. آپ میری بہن ہیں, آپ صبح جب اٹھیں تو کوشش کریں تہجد کی نماز ادا کریں اور اپنے ہسبینڈ کے لیے دعا کریں. تو دیکھیں ہم جانتے ہیں الحمدللہ مسلمان ہیں, اللہ سے بڑی پاور تو کسی کی نہیں نا, سب کو پاور وہی دیتا ہے. جتنی سجدے میں طاقت ہے پوری دنیا کی اگر ایٹم بم بھی اگر ایک طرف رکھیں تو سجدے کی جو پاور ہے نا اس تک نہیں پہنچ سکتے. بے شک جی بالکل صحیح. چاہے آپ سمندروں کی تہوں سے کسی نے کیا ہو یا جہاں سے بھی کیا ہو تو آپ انشاءاللہ یہ چند دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے اس کے اوپر اثرات. آپ تہجد کی نماز ادا کریں, اس کے بعد آپ سجدے میں جائیں اور سجدے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے لیے دعا کریں, اپنے بچوں کے لیے دعا کریں, اپنے ہسبینڈ کے لیے, اپنے پیرنٹس کے لیے, سب کے لیے دعا کریں. کیا جب سب کے لیے دعا کریں گے تو یہ دعا اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہوتی ہے, کیونکہ آپ کے بچوں کو کوئی خیر خواہی کرتا ہے نا تو وہ آپ کو بڑا پیارا لگتا ہے. تو اسی طرح اگر آپ اللہ کی مخلوق کے لیے دعا کرتے ہیں تو آپ اللہ کو بڑی پیاری لگیں گے. تو جو بھی انشاءاللہ اثرات ہوں گے اللہ فوری دور فرما دے گا. اچھا
جی اور دوسرا مولانا صاحب میری بیٹی کے بال بہت زیادہ لمبے تھے پہلے نا تقریباً کوئی 2 سال پہلے تو بہت ہی زیادہ لمبے بال تھے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ کوئی عاشق اگر جن ہوتا ہے تو وہ بالوں کے ذریعے ہوتا ہے اور اس میں اچھے جن بھی ہوتے ہیں اور برے جن بھی ہوتے ہیں تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ وہ اس کے بعد نا بہت شدید بیمار ہو گئی تھی اور اس کے بعد وہ کوما میں چلی گئی تھی تو ڈاکٹروں نے اب آج تک مطلب ماشاءاللہ وہ ٹھیک ہو گئی اب لیکن انہوں نے اس کی ابھی تک وجہ نہیں بتائی کہ اسے بیماری کیا ہوئی تو کیا یہ نظر کی وجہ سے ہے یا بالوں کی وجہ سے ہے اب تو میں نے اس کے کٹوا دیے بال تو یہ مجھے ذرا بتائیں نہیں اس میں نا کوئی بیماری ہو سکتی ہے یا پھر یہ نظر بد ہو سکتی ہے لیکن اس میں نا یہ جن والا مسئلہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سوچ کے بڑی خوشی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ تقریباً 60 فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے ہر انسان کے ساتھ 60 فرشتے مقرر ہیں میں اور آپ مطلب گاڑی پہ جاتے ہیں کہیں بھی جاتے ہیں اس میں تو اتنی سپیڈ سے گاڑی جاتی ہے اس پہ تو کیا 4 ٹائر ہوتے ہیں ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے پاس میں نہیں وہ فرشتے ہماری حفاظت کر رہے ہوتے ہیں بعض کا ایسا ہوتا ہے بندہ کہتا ہے وہ میں تو بالکل موت کے قریب سے بچاؤں نا وہ فرشتے وہاں سے بچا لیتے ہیں تو یہ ایسا ہرگز نہیں اگر ایسا ہوتا تو یہ دنیا ساری ویسے ختم کر دینی تھی لوگوں نے جادوؤں کے ذریعے سے ختم کر دینی تھی تو یہ اللہ رب العزت نے حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں تو ایسے کسی جن کو اجازت نہیں ہوتی کہ بالوں کے ذریعے سے اس طرح ہو ہاں اس میں بعض بات بال لمبے اس میں کسی کی نظر لگ جاتی ہے بعض قدم انسان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے بعض یہ پانی کے بہت مسائل ہیں یہاں پاکستان کے اندر تو مسائل ہیں کافی پانی کے سے جو ہے وہ بال تو کیا اس کو نظر لگ کے تو وہ بیمار ہوئی ہے کیونکہ اچھا بیمار ایسی ہوئی ہے کہ آج تک ڈاکٹروں کا سمجھ میں نہیں آیا پتہ نہیں چلا کہ بیماری کیا بیماری ہوئی ہے تو اس کو جو ہے بہت ساری چیزیں پہ جو اس کا دماغ ہے اس کو وہاں اٹیک کیا ہے جہاں وہ بہت تیز تھی پڑھنے میں تو کیا وہ پڑھائی میں لوگ کہتے تھے بہت اچھی ہے تو اس کو پہ نظر لگی ہوگی پھر آپ ایسا کریں کہ گھر میں روٹی وغیرہ آپ ہی بناتی ہیں ان کے لیے جی آپ سب سے پہلے میرا یہ یقین ہے کہ آپ پہلے باوضو ہو کے آٹا گوندی ہوں گی باوضو کے آٹا گوندیں آپ اور اس کے بعد روٹی بنا کے تو اس کے بعد سورہ رحمان کی تلاوت کر لیں آپ سورہ رحمان کی تلاوت ہاں جی سورہ رحمان کی تلاوت ویسے بھی آپ ماشاءاللہ وظائف تو کرنی ہوگی سورہ رحمان تھوڑا سا پانی بھی رکھ لیں اس کے اوپر نا پھونک مار دیا کریں سورہ رحمان پڑھ کے نا ابلا خدروشی پڑھ لیا کریں جتنی بار بھی ہو سکے جو بھی درود آتا ہے آپ کو ابلا خدروشی پڑھ کے سورہ رحمان پڑھ کے اس پانی کے اوپر پھونک مار دیا کریں آپ خود بھی پئیں آپ اپنے ہسبینڈ کو بھی پلائیں ان بچوں کو بھی کیونکہ یہ تھوڑے دن پہلے میں نے یہ ویڈیو بھی دیکھی تھی کہ ایک ہاسپٹل ہے تو کینسر کے مریض ہے وہاں پہ ان کو ریکارڈنگ سنائی جاتی ہے سورہ رحمان کی تو وہ ڈاکٹر رات کہہ رہے تھے اس سے الحمدللہ کافی اثر پڑا ہے جی میں نے آپ جب وہ کوما میں تھی نا تو رات دن میں نے حالانکہ اس کو وہ تو بیہوش تھی اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا رات دن میں نے اس کے کان کے سرہانے ہلکی آواز میں رات دن میں نے اس کو سنایا رات دن اس کو سنائی ہے اللہ میاں نے اس کو زندگی دی ہے اور دوبارہ اس کو زندگی دی ہے لیکن میں یہی سوچتی ہوں کہ ایسا بیٹھے بٹھائے اس کو کیا نظر لگی ہے یا کوئی جادو ہوا ہے اس کے اوپر ہر ڈاکٹر نے ٹیسٹ کر کے دیکھ لیا اس کو کوئی بھی ایسی بیماری نہیں پتہ چل رہی چلے ابھی جو ہے نا یہ مولانا صاحب نے آپ کو بتایا نا کہ باوضو کے آٹا گوندیں اور روٹی بنا کے اس کو دیں اور سورہ رحمان پڑھا کریں آپ کے اپنے ہسبینڈ پہ بھی دم کریں اور اپنی بچی پہ بھی انشاءاللہ شفا دے گا جی چلے بہت شکریہ آپ کا بھی بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا مولانا صاحب انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر میں آپ کو اپنے پروگرام میں شامل کروں گی بہت شکریہ مولانا صاحب بہت جزاک اللہ خیر بہت شکریہ جی ناظرین پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوزڈے کو پھر ملاقات ہوگی آپ سے جب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ